बाजी चाहे फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, एक रंग है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है इजाज़े मसीहा मेरे आगे। जनाब सद और तमाम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अरीबा जाहिद पंजाब कॉलेज ऑफ वुमेन की जानिब से आज आपके सामने पेश करदा करारदाद पर मुखातिब हूँ। जनाब सदर, जब किरणें अपने सूरज को चाटने लग जाएं, जब शाखें अपने दरख्त को खा जाएं, जब अज़ा अपने वजूद से कट जाना चाहें, जब अज़ा अपने कुल से मुनहरिफ हों, जब इंसान अपना माजी भुला बैठे और मुस्तकबिल वाज़े ना हो, रहनुमाओं की कसरत क़यादत का फुकदान पैदा कर दे, इतने लीडर कि कौम अकेली खड़ी रह जाए, तुरफा अजाब तो ये कि दिलों से मुरव्वत खत्म हो जाए, हमदर्दी के जज्बात सर्द पड़ जाएं, फिर इंसान की खोखली आंखें आर्सलानी सोफिया पर तशद्दुद होता देखें और पोस्ट ग्रेजुएट की लड़की को जहर की तकलीफ में तड़पता मरने दिया जाए, अरबाब इख्तियार अपने बंद कमरों में तबसरा करते रह जाएं, तो सवाल उठता है कौन है कातिल? जवाब निदारद, क्योंकि मुखातिब कौन कर सकता है तुम्हें लफ्ज़े कातिल से। कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के चाहतों की रगें कुरेदे, हवस की सुर्खी रूहे बशर का हंसी गजा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी तो देखे, कोई तो चारा गड़ी को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है, जमी जनाजा बनी हुई है। जनाब सदर, मंजर तब्दील होता है, हुक्मरान आदमी मंडी में कौम की बोली लगाते हैं कि दुनिया के खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे, हम अपनी जात बेचेंगे, सुहाने ख्वाब आंखों के सजीले बूढ़ी माओं के, सभी रस्ते हवाओं के ठिकाने फाख्ताओं के, बताओ क्या खरीदोगे, हम अपना किरदार बेचेंगे, हर एक तलवार बेचेंगे, अलग ऐलान बेचेंगे, कोई बोली लगाओ तुम, कोई कीमत लगाओ तुम, हमारी सौदागरी को आजमाओ तुम, हम अपने ख्वाब बेचेंगे, हम अपने बेचने का फन भी उसके साथ बेचेंगे। जनाब सदर, मेरी आंखों में वो मनाजिर वहशियाना है जहाँ शोर मासूमाना के बाद लहू लहा लाशाए ईशाल है, जहाँ एक बेरहम दरिंदे के हनी पंजों में सुरखोती कमसिन ज़ैनब का गाल है। जनाब सदर, पूरी दुनिया में कोरोना का फैलता हुआ अजाब इलाही का जाल है, भूख से बिलखते बच्चों के चेहरों पे एक रोटी का सवाल है, पर मुखातिब कौन कर सकता है तुम्हें लफ्ज़े कातिल से। जनाब सदर, यहाँ आज मस्जिद वीरान की खामोशी और आमद नमाजी ना पाकर सिसकती हुई अज़ाने बिलाल है, बेशर्मी का रक्स है, बेहयाई का सुरोताल है, बेचैनो बेकरार सी रूहे जिना और इकबाल है, पर मुखातिब कौन कर सकता है तुम्हें लफ्ज़े कातिल से। जनाब सदर, हमारी बेबसी का अंदाजा इस बात से लगाइए, मेरे देश में जो सच बोले वो गद्दार है, जो हक बोले वो यार है, जो लब खोले वो कसूरवार है, यहाँ जन्म लेने वाला हर बच्चा लाखों का कर्जदार है, हर माँ बहन बेटी सोगवार है, तबाह हो बर्बाद माजी मुस्तकबिल और हाल है, पर मुखातिब कौन कर सकता है तुम्हें लफ्ज़ कातिल से। जनाब सद, आज का डॉक्टर तरियाक नहीं मारने का जहर देता है, आज का उस्ताद इल्म नहीं कमाने का हुनर देता है, आज की औलाद मिसालियात नहीं अपनी बात मनवाने का जबर देती है, आज की औरत बशारत जन्नत नहीं अपने जिस्म पर अपनी मर्जी चलाने की खबर देती है, आज की सियासत अवाम के लिए निशाने मंजिल नहीं बल्कि इंतखाबी निशान और धरने देती है, आज का नौजवान अर्तगल गाजी की सूरत में सल्तनत उस्मानिया का तोहफा नहीं बल्कि टिकटॉक पर बढ़ती हुई जुल्फों के साथ सल्तनत जनानिया का समर देती है। तो फिर आज रूहे बिलाल चीख उठती है कि उठते थे जो फजाओं में शाही न रहे, कि उठते थे जो फजाओं में वो शाही न रहे, बाज़ोक न रहे, ज़ही न रहे, पाकीज़ा गर न रहे, बादीन न रहे, वो लालो गुलजार माजबी न रहे, मुस्लिम का वो अंदाज़े बाकमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, पर मुखातिब कौन कर सकता है तुम्हें लफ्ज़ कातिल से। जनाब सदर, जरूरत अब इस अमर की है कि कातिल को कातिल कह दिया जाए, खुदी का दर्स जहन में रखते हुए अब बातिल के बुतों को गिरा दिया जाए। मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पर निगाह कर, जो गरूर था वो गरूर है, मेरे रमजगा के दरमियान मेरा निशान है खुला हुआ, अभी ताजा दम है मेरा फर्ज नए मार्गों पर तुला हुआ, तो मेरे
تو میرے رقیب نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے. تیرا جبر و ظلم بلا سہی، میرا حوصلہ کمال ہے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کدھر ہے وہ مسیحا جو قاتل کو قاتل کہے، دربار یزید میں کھڑے ہو کر باطل کو باطل کہے، کہ یہاں قرضوں کی صورت میں منو سلوا اترتا ہے، یہاں تکبیر کی آواز سے مومن خود بھی ڈرتا ہے. ابابیلوں کی صورت یہاں ڈرون آتے ہیں، یہاں جسموں سے پانی نلوں سے خون آتے ہیں، یہاں جسموں کے ایندھن دیس کے چولہے جلاتے ہیں، یہاں معیشت کو اندھے رستے دکھاتے ہیں، یہاں فرمان اور وعدے ڈنر میں کھائے جاتے ہیں، یہاں علماء پھر مسلمانوں کو مسلم بناتے ہیں. سو نوید ہے پھر آنے وقت نکل آؤ رق سے بسمل سے، کہ مخاطب کون کر سکتا ہے تم کو لفظ قاتل سے. عالی وقار، مجھے پوری طرح ادراک ہے کہ زیر بحث موضوع مولانا حسرت موہانی کی غزل کا ایک مصرع ہے جو انہوں نے بڑے رومانوی رنگ میں لکھا. وہ تو درپردہ اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ قاتل کو قاتل کہنا ہی جہاد اکبر ہے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والی نسل ایسی ڈرپوک، ایسی بزدل اور ایسی بحث قوم ہوگی جو رسم شبیری تو کیا اپنے حق کے خلاف آواز اٹھانے کے بھی قابل نہ ہوگی. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے قوم پاک سر زمین شاد بات تو کہے گی، مگر ڈاکٹر انجینئر بنتے ہی انہیں امریکہ برطانیہ کی سرزمین کشور حسین نظر آئے گی. تو نشان عدم عالی شان کا نعرہ تو لگائے گی، مگر تعصب اور فرقہ واریت کے نشے میں دھت ارض پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گی. قوم ملک سلطنت پائن داتا بندہ باد کا نعرہ تو جوش سے لگائے گی، مگر IMF کے قرضوں کو منزل مراد مانے گی. ماضی سے بے خبر ترجمان ماضی شان حال تو کہے گی، مگر حال سے بے حال اور سایہ خدائے ذوالجلال سے دور رہے گی. کہ خاموش، کہ یہاں مخاطب کون کر سکتا ہے ان کو لفظ قاتل سے. عالی وقار، یہاں میں سوال اٹھانا چاہتی ہوں کہ ہے کوئی جو اس ننھی فاطمہ کے قتل پر ان کو لفظ قاتل سے پکارے، جو کہ وقت کے فرعون کے قافلے کے گزر جانے کے انتظار میں سسک کر مر گئی؟ ہے کوئی جو تھر میں بھوک پیاس کی شدت سے مرنے والے ان 2.5 لاکھ بچوں کی موت پر ان کو لفظ قاتل سے پکارے؟ ہے کوئی جو کشمیر میں چیختی چلاتی ماں، لٹتی عصمتوں اور بدترین کرفیو پر ان کو لفظ قاتل سے پکارے؟ ہے کوئی جو مہذب اسرائیل سے پوچھ سکے کہ تمہیں کس نے حق دیا، تمہیں کس نے جرأت دی کہ تم غزہ، ادلب، شام، عراق اور فلسطین کے ہنستے بستے مسلمانوں کے شہروں کو کھنڈرات میں بدل دو؟ ہے کوئی جو بیت المقدس کے سوالوں کے جواب دے کہ کہاں ہے عمر فاروق، کہاں ہے عمر فاروق؟ تو یقیناً یہی جواب آئے گا، خاموش، کہ یہاں سب سو رہے ہیں، قاتل کو برا لگتا ہے. علی وقار، جب قاتل ہی طاقت کا سر چشمہ ہو تو آپ ہی بتائیے کہ مخاطب کون کر سکتا ہے ان کو لفظ قاتل سے. ارے اقوام عالم، تم ریمنڈ ڈیوس کی رہائی پر اس قوم کی خاموشی کی بات کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبی یہ قوم امریکی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں تک بیچنے کو تیار ہے؟ ارے تم عافیہ صدیقی کی قید پر اس قوم کی منافقت کی بات کرتے ہو؟ دام لگاؤ، دام لگاؤ، دام بڑھا کر دیکھو قوم عالم. ارے ہم تو ایوانوں میں لگی قائد کی تصویر تک بیچنے کو تیار ہیں کہ ہمارے دلوں میں یزید وقت کا خوف طاری ہے، ہمارے ذہنوں میں موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، ہمارے ہونٹوں پر خاموشی کے تالے ہیں، اور ہمیں یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم ایک حسین کی شہادت کے بعد کسی اور حسین کی شہادت کے منتظر ہیں. یہ کہنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ہمارے منصف کا سر ہمارے کند نیزوں پر بولتا ہے کہ سننے والوں یہاں نہ آنا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. زمانے والوں تمہارے محسن نے جان دی ہے، تمہاری خاطر سسک کر
تمہاری سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے مر گیا، تمہاری سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے مر گیا، وما علینا الا البلاغ۔ صدر علی وقار، موضوع سخن ہے مخاطب کون کر سکتا ہے تمہیں لفظ قاتل سے، کون سمجھائے دل کے ماروں کو، کون سمجھائے دل کے ماروں کو، چاند ہی کھا گیا ستاروں کو۔ صدر علی وقار، انسان خلیفۃ اللہ، خدا کا نائب، فی احسنی تقویم، محبت کا پیکر، الفتوں کا شاہکار، لیکن جب خدا کی حکم عدولی کرے گا تو یہ ان سے نکلا انسان اربوں کے ہجوم میں گم ہو جائے گا، پھر نہ امان ملتی ہے نہ انسان ملتا ہے۔ جذبہ رقابت اپنے ہی ماجائے کے قتل پر مجبور کرتی ہے۔ عرب کی سرزمین کہیں پانی پلانے پر جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پر جھگڑا، ہر بات میں جھگڑا، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، کہیں قہر پڑا، کہیں حشر اٹھا، کہیں تڑپ مری، کہیں درد جگا، کہیں لاش گری اور آواز اٹھی کہ یہ کس کا لہو ہے کون مرا، یہ کس کا لہو ہے کون مرا۔ صدر علی وقار، پتھروں کے اس دور سے لے کر جدت پسندی کے موجودہ زمانے تک زمانے بدلتے بگڑتے اور سنورتے رہے، انسان نے اپنا ظاہر تو بدلا لیکن اس کے باطن میں ابھی بھی وہی خباثت، وہی درندگی، وہی وحشت، وہی حیوانیت موجود ہے۔ بیٹا صرف اقتدار کی خاطر باپ کو قید کرتا رہا، بیٹے کو گرم سلائیاں لگائی جاتی رہی، اپنے ہی لہو کے چراغ گل ہوتے رہے۔ چرچل، بربر، ہٹلر، تاتاری، منگول سب انسانوں کو بے امان کرتے رہے، لیکن کس کی مجال کہ انہیں لفظ قاتل سے مخاطب کرے۔ ہم اندھیری گھٹاؤں سے نکلے مگر روشنی ہمارے سینوں سے پھوٹی نہیں، ہم نے جنگل تو شہروں میں بدلے مگر ہم سے جنگل کی تہذیب چھوٹی نہیں۔ اپنی دنیا میں صدیوں سے چھائی ہوئی یہ ظلم اور لوٹ کی سنگ دن رات ہے، اپنی بدنام انسانیت کی قسم اپنی حیوانیت آج تک ساتھ ہے۔ ہیروشیما کی جھلسی زمین کی قسم، ناگاساکی کی سلگی فضا کی قسم، جن پہ جنگل کا قانون بھی کدے، ایٹمی دور کے وہ درندے ہیں ہم، ایٹمی دور کے وہ درندے ہیں ہم۔ صدر علی وقار، جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو اس مفلسی سے بھرے، زبوں حالی سے بھرے معاشرے میں پایا جہاں بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا دیکھا، ہر شخص کے ہاتھ میں بندوق دیکھی اور وہ اپنے گھر، گلی، بازار حتیٰ کہ عبادت گاہ کو مقتل بنانے پر تلا ہوا ہے۔ بندوق، طیارے کیا کم تھے کہ اب ڈرون بھی انسانوں کے پرخچے اڑانے پر تلا ہوا ہے۔ ماڈرنزم کے نام پر تہذیب کا قتل، مذہب کے نام پر عقائد کا قتل، کووڈ-19 کے نام پر معیشت کا قتل، اور کتنے قتل ہوں گے۔ برین ڈرین کی تیاری، بایو وار کی بیماری، عالمی منظرنامہ نئی لہو، لیکن کون ہے جو انہیں لفظ قاتل سے مخاطب کرے؟ امیروں کا علاج بیرون ملک، یہاں ایک ایسپرین کی گولی کے لیے سارا دن مزدوری۔ تمام دکھ ہے، یہ سکوت دکھ ہے، کلام دکھ ہے، تمام دکھ ہے، سینہ سینہ سسکتی آہیں، یہ غم میں ڈوبی ہوئی نگاہیں، دوام دکھ ہے، تمام دکھ ہے، اور اس قدر قہر بپا ہے خدا کی بستی میں کہ آئینہ دیکھو تو قاتل کا گماں ہوتا ہے، آئینہ دیکھو تو قاتل کا گماں ہوتا ہے۔ والسلام۔ ہم حوث کو پوجنے والی عوام ہیں،
صدر ذی وقار یہی وجہ ہے کہ زمانہ بچے جان چکا ہے، مگر یہ عالم برگشتہ اس زمین کو باندی بنانے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ جب جب یہ گھنگرو اتارنے کے لیے جھکتی ہے، تب تب یہ جابر اس پر ہوس کے کوڑے برساتا ہے اور لہو کے لال نوٹ اڑاتا ہے، اور میں جب جب اس کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے اس کی کوکھ پر زخم، آنکھیں نم، اشک زمزم، سانسیں مدھم، وصال راحت، ہجر ماتم، رفیق قاتل، موت مرہم، یہ ہے زمانے کی داستان۔ مگر افسوس، سچ افسوس کہ یہاں موجود ہر اہل ہوس، ہر شہری، ہر رہنما اپنے آپ میں ایک مدعی، ایک منصف ہے، تو پھر مخاطب کون کر سکتا ہے تم کو لفظ قاتل سے؟ ہاں صدر ذی وقار، ہم وہ مالک مکان ہے کہ جو کرایہ پہلی تاریخ پر نہ ملنے پر کبھی سرجانی اور کبھی بلدیہ ٹاؤن میں مرحوم کی ہولی کھیلتے ہیں، اور جب مقتول کے اہل خانہ فریاد کرتے ہیں تو ہم انہیں ان اللہ مع الصابرین کہہ کر دلاسے دیتے ہیں۔ ہاں صدر ذی وقار، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو سیالکوٹ میں دوسری عید الاضحیٰ تو مناتے ہیں، اور جب سڑک کی سائے خانے کا منظر پیش کرتی ہے تو ہم منیب اور مغیث کی والدہ کو شہید کی والدہ کہتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے دلاسے دیتے ہیں۔ مگر مخاطب کون کر سکتا ہے تم کو لفظ قاتل سے؟ بس کہ اب ہمیں ہر سمت میں جگمگانا ہے۔ راشن کی تقسیم کے لاکھ دعوے ہی صحیح، لیکن بھوک سے بلبلاتے ہوئے بچوں کے لبوں پر صرف ایک روٹی سوال ہے۔ سفارش کو عروج ہے اور سیانت کو زوال ہے۔ حاکم تو خوشحال ہے، لیکن عوام کا بڑا برا حال ہے اور بڑی نازک صورتحال ہے۔ بے شرمی کا رقص ہے اور بے حیائی کا صورت تال ہے۔ جو سچ بولے وہ غدار ہے، جو حق بولے وہ عیار ہے۔ ہر ایماندار بے قرار ہے اور ہر بے ایمان قوم کا سردار ہے۔ بڑی نازک صورتحال ہے۔ آج کا طبیب دوا نہیں، مارنے کا زہر دیتا ہے، اور آج کا استاد علم نہیں بلکہ کمانے کا ہنر دیتا ہے۔ آج کی سیاست روشن مستقبل کے لیے نشان منزل نہیں بلکہ انتخابی نشان کی صورت میں کبھی شیر، کبھی تیر اور کبھی بلہ دیتی ہے۔ تو پھر مخاطب کون کر سکتا ہے تم کو لفظ قاتل سے؟ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اڑتے جو فضاؤں میں تشاہی نہ رہے، بازوق نہ رہے اور زہی نہ رہے، پاکیزہ گر نہ رہے، بادی نہ رہے، وہ لال و گلزار وہ میں جبی نہ رہے، مومن کا وہ اندازے با کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ ہاں صدر ذی وقار، اب بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جس کی پرنم فضائے صدر عالی مقام کو اعلیٰ ایوان میں سوٹ بوٹ پہنے بجٹ پیش کرتا دیکھتی ہے کہ مبارک ہو، مبارک ہو کہ امیر شہر کے بچوں کی مہنگی چاکلیٹ سے ٹیکس ہٹا کر غریب شہر کے سستے اناج پر دھر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے اس غریب کی خودداری اور یزید وقت کی چور بازاری، پھر یہ فضائے بارگاہ الہی میں دے گی گواہی کہ مجرم تاج پہن کر پانی میں زہر گھولتا رہا اور امیر کا کتا روٹی نوچ لے گیا، وقت کا سالار کھڑا دیکھتا رہا اور فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ ہاں صدر ذی وقار، یہی بات ہے۔ اسرائیل کے مسلمان ممالک پر مظالم ایک طرف، لیکن جب میں چند مسلمان ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوا دیکھتی ہوں تو نہ جانے کیوں مجھے ان مسلمانوں کے ہاتھ ہی فلسطین کے مظلوم بچوں کے خون سے رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ جبھی پہ سادگی، نیچی نگاہیں اور بعد میں نرمی، مخاطب کون کر سکتا ہے تم کو لفظ قاتل سے؟ مخاطب کون کر سکتا ہے تم کو لفظ قاتل سے؟ شکریہ۔